We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. Well, I'd love to avoid the conflict. Iran's going to have to negotiate a little bit tougher, meaning they're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। ईरान के जौहरी अफजूदगी निज़ाम को निशाना बनाया। तो आज से तकरीबन 3 रोज़ पहले से जो वेस्टर्न प्रेस है उसमें ये ओपिनियन छपना शुरू हो चुकी थी कि जल्द ईरान और इसराइल के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को अटैक कर सकता है। यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स 2 दिन पहले कह रहा था कि इसराइल की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज से 1 रोज़ पहले ये कहा कि मिडल ईस्ट में एक बड़ी जंग हो सकती है और बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा है। इस सब के बावजूद इस ख़तरे को रोकने में तो किसी ने रोल प्ले नहीं किया। लेकिन कल रात की अगर हम बात करें जून 13 और ईरानियन लोकल टाइम के मुताबिक रात के 3 बजे इसराइल की तरफ से रीसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा हमला ईरान पर लॉन्च कर दिया गया। इस हमले में तकरीबन 200 एयरक्राफ्ट इसराइल के इन्वॉल्व थे। वो टेरिटोरियल स्पेस पर थे, वो कहाँ पर थे ये नहीं मालूम। इसके अलावा 330 म्यूनिशंस की इसराइल बात करता है और कहता है कि 100 टारगेट्स को हमने हिट किया है, जिसमें एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डैमेज भी इन्फ्लिक्ट किया गया। अब तक की जो डिटेल सामने आई हैं अगर हम उसकी बात करें तो इसराइल का पहला स्टांस तो यही रहा कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, यानी कि इससे पहले कि ईरान हमें अटैक करता हमने ईरान को अटैक किया। और इसमें जो ख़तरनाक बात है वो ये थी कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की साइट्स थीं जहाँ पर जौहरी मवाद मौजूद था, इसराइल ने इस बार उसको भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी अटैक कर दिए। ये कतई नज़र इस बात से कि उससे प्रोलिफरेशन हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, या न्यूक्लियर लीकेज का ख़तरा था या नहीं था। तो पहला जो सिग्निफ़िकेंट टारगेट था वो तेहरान, यानी कि जो कैपिटल है, जो दारुल खिलाफ़ा है ईरान का, वो था। और वहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उन्होंने हिट किया। शरारा डिस्ट्रिक्ट को हिट किया जो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। बिल्डिंग्स गिरी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, डैमेज दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा नतान्स की जो न्यूक्लियर साइट है जहाँ पर ईरान की एक प्रिंसिपल यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी मौजूद है, उसको अटैक कर दिया। सही है। और इसके अलावा इस पर कमेंट करते हुए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी है IAEA, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि रेडिएशन इंक्रीज़ नहीं हुई, यानी कि न्यूक्लियर लीकेज यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो रही, बट द थ्रेट वाज देयर बिकॉज इसराइल डायरेक्टली उसको हिट कर रहा था। इसके अलावा तबरेज़ में तकरीबन 2 मिलिट्री बेसिस को इसराइल की तरफ से उड़ाया गया है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद था जहाँ पर उस पर अटैक किया। अस्फ़हान की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल साबित नहीं हुआ। इसके अलावा किरमानशाह, शिराज़ और मुख्तलिफ़ और टारगेट्स हैं जिनको इसराइल की तरफ से टारगेट किया गया। अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की अगर हमने बात की तो नतान्स के अलावा खुंदाब की फ़ैसिलिटी है और इसके अलावा खुरमाबाद की फ़ैसिलिटी है। ये 3 जगहों पे जौहरी मटीरियल मौजूद था, न्यूक्लियर मटीरियल मौजूद था जहाँ इसराइल ने अटैक किया है। और डैमेज जो था वो सिर्फ़ यहाँ तक नहीं रहा, बल्कि जो टॉप ब्रास थी, यानी कि किसी भी मुल्क की जो दिफाई लाइन होती है पहली, वो उसकी फ़ौज के सिपाही तो होते ही हैं, लेकिन वो सिपाही ऑर्डर किससे लेते हैं? मिलिट्री की टॉप ब्रास से लेते हैं। तो इसराइल ने इन अटैक्स में मिलिट्री की सारी तकरीबन इम्पॉर्टेंट जो टॉप ब्रास थी उसी को उड़ा के रख दिया। इसी तरह जिस तरह यौम किपुर वॉर में या 20वीं सेंचुरी में जो 2-3 जंगें मिडल ईस्ट में हुई थी, पूरी एयर फोर्स इसराइल ने वाइप आउट कर दी थी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की। यहाँ पर भी यही हुआ। अब जो मेजर डेथ्स हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं ईरानियन मिलिट्री की, उसमें सबसे टॉप पे हैं जी मेजर जनरल हुसैन सलामी साहब, जो कि IRGC के कमांडर थे, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान का, जो फ़ौज है ईरान की, उनको असैसिनेट कर दिया गया इन हमलों में। इसके अलावा मोहम्मद बग़ेरी, ये भी फ़ौज के कमांडर हैं और चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं आर्मी का चीफ़ ऑफ स्टाफ, और IRGC का कमांडर जो पर्सनल गार्ड है ईरानियन रेजिम का, उसका कमांडर भी असैसिनेट कर दिया। इसके अलावा मेजर जनरल ग़ुलाम अली राशिद को टारगेट किया गया, जो कि सेंट्रल हेड क्वार्टर को हेड करते हैं, फ़ौज का सेंट्रल हेड क्वार्टर हेड करते हैं, उनको भी असैसिनेट कर दिया। इसके अलावा जो दूसरे प्रोमिनेंट नाम हैं उनमें अली शमखानी हैं और अमीर अली हाजी ज़ादे का जो नाम है ये भी इसमें शामिल है, जो कि एयर फोर्स के हेड थे। सही है। और सिर्फ़ मिलिट्री कैजुअल्टीज़ की बात नहीं हो रही, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि जौहरी हथियार डेवलप करने के प्रोग्राम पे टॉप के साइंसदान मौजूद थे 6,
6 کے 6 کو اسرائیل نے ایلیمنیٹ کر دیا, انہیں بھی مار دیا, اور اتنی زیادہ پریسیژن کے ساتھ سٹرائکس کی ہیں کہ اکثر جو ملٹائی سٹوری بلڈنگز ہیں, ریزیڈنشل بلڈنگز ہیں, اس میں اس نوعیت کے حملے کیے ہیں کہ صرف ایک بیڈ روم کو اٹیک کیا جہاں پر ان میں سے کوئی پرسنالٹی موجود تھی رات کے وقت جو کہ نیند پوری کر رہے تھے اپنی. اگر آپ اسیسینیٹ کیا تھا اسرائیل نے تو وہ اتنی پریسیژن کے ساتھ ہوا تھا, اور اس وقت کہا جا رہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہونے والی یہ دنیا کی پہلی پولیٹیکل اسیسینیشن ہے جس میں کوئی انسان انوالوڈ نہیں تھا بلکہ ایک کھڑی گاڑی کے اوپر ایک گن موجود تھی, اور اس فکسڈ گن سے پوائنٹ بلینک رینج کے اوپر 7 ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھیں جن کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ صورتحال ہے جناب کہ آپ کا ایئر چیف اسیسینیٹ ہو گیا, آپ کا سینٹرل ہیڈ کوارٹر کا ہیڈ اسیسینیٹ ہو گیا, IRGC کا کمانڈر اسیسینیٹ ہو گیا, چیف آف سٹاف آف دی آرمی اسیسینیٹ ہو گیا, 6 نیوکلیئر ٹاپ سائنٹسٹ اسیسینیٹ ہو گئے. تو اسرائیل نے یہ جو حرکت کی ہے اس میں انٹرنیشنل لاء کے آرگیومنٹس, اس میں مورل آرگیومنٹس میں بعد میں آتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیبلش کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسٹیبلش یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے دیٹ وی نو who your top men are, we know that whom matters in the endeavor of developing nuclear arms, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ کون سے یہ جو ٹارگٹس ہیں یہ کہاں پر کس وقت موجود ہیں, اور ہم کسی بھی وقت آ کے کسی بھی جگہ پہ ان لوگوں کی جان لے سکتے ہیں. So this has been established by Israel in this very attack. اور اس کے علاوہ جو رسپانسز ہیں اس اٹیک کے, اس کی اگر میں بات کروں تو جو ایران کی طرف سے رسپانس اینٹیسپیٹ کیا جانا تھا وہ کیا تھا کہ جب اسرائیلی طیارے یا ان کے میسائل ایئر بورن ہوں گے, ایئر سپیس کے اوپر آئیں گے تو ان کو ایرانین ڈیفنس سسٹم بھی اٹیک کرے گا. اب ایرانین ایئر سپیریورٹی تو اتنی ہے نہیں اسرائیل کے اوپر, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہی رشین سکھوئی اور وہی مگز موجود ہیں جو روس کا پرانا ایکوپمنٹ ہے. تو وہ F-35 امریکن اسٹیلتھ سے لڑ تو نہیں سکتے, لیکن جو ان کی اینٹی ایئر کرافٹ اور اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی کیپیبلٹیز ہیں اس کو کس طرح نیوٹرلائز کیا اسرائیل نے. اس طرح کیا کہ اسرائیل کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ تہران کے بالکل قریب ایک سیکرٹ لوکیشن پہ ہمارے پاس ایک ڈرون بیس موجود ہے. تو اب آپ اس کو صرف اگر ٹیکٹیکل لینس سے دیکھیں اس سارے آپریشن کو, تو اس میں جو ٹیکٹیکل سپیریورٹی تھی وہ کیسے کی کہ تہران کے بالکل قریب ایک ڈرون بیس ہے جہاں سے ڈرون اڑتے ہیں, اور ڈرون اڑنے کے بعد سب سے پہلے جو سرفیس ٹو ایئر میسائل لانچر ہے نا ایران کے, ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. یعنی کہ جب اسرائیلی طیارے ایران کی ایئر سپیس میں اگر داخل ہوئے تو اگر وہ آتے ہیں, اور اگر اسرائیل کے جو میسائل سسٹم ہے سارا, اس میں سے جو میسائلز انٹر ہوتے ہیں ایرانین سپیس میں, ان کو کہیں اسرائیل ٹارگٹ ہونے سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ پہلے ان لانچرز کو ڈسٹرائے کر دو. تو ڈرونز آتے ہیں پہلی ویو آف اٹیک سے پہلے ڈرون آتا ہے, اور وہ آ کے تمام جو لانچرز ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب وہ ڈسٹرکشن کر لیتے ہیں اپنی, اس کے بعد میں آتے ہیں ایئر کرافٹ کے اٹیکس اور میسائل اٹیکس. سو دس از دا ٹیکٹیکل سپیریورٹی دیٹ اسرائیل ہیز asserted. اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیسے, تو یہ صورتحال جو درپیش ہے جس میں اب کہا جا رہا ہے کہ ایک فل سکیل وار سے کم تو کچھ بھی نہیں ہے نا, کہ ایک فارن کنٹری کی پوری فوج کے سربراہان کو ہی آپ نے وائپ آؤٹ کر دیا ہے. سو یو ہیو آسکڈ فار اے فل سکیل ٹوٹل وار. ٹھیک ہے, اس کنڈیشن میں ہوئی یہ وار جب نیگوسیشنز چل رہی تھیں امریکہ اور ایران کی ایک نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے. 5 راؤنڈ ہو چکے تھے, 6واں راؤنڈ بھی ابھی ہونا تھا. اب سے کچھ روز پہلے ایک پیرس میں ہوا, اس سے پہلے جو ٹاکس ہوئیں وہ عمان کے اندر ہوئیں. اور اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ ساری صورتحال اس نہج پہ پہنچی کس طرح. پچھلے سال بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے جب ایک میسو براج اسرائیل کی طرف لانچ کیا تھا ایران نے ڈرونز کا اور میسائلز کا, جس کو کسی حد تک انٹرسیپٹ کیا آئرن ڈوم نے, کسی حد تک ڈیمیجز بھی ہوئے تھے. اس مرتبہ یہ صورتحال یہاں اسی لیے پہنچی جناب کہ 2015 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے, جوائنٹ کوآپریشن پلان آف ایکشن JCPOA. براک اوباما سپروائز کر رہے تھے اس کو,
اور اس کے تحت جو سگنیچر کر دیے گئے اس معاہدے کے اوپر، اس میں ایران نے اگری کیا تھا کہ ہم 3.6% سے نیچے یورینیم کو انریچ کریں گے، 3.6% سے نیچے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آتے ہیں اور 2018 میں وہ آ کے امریکہ کو ایران نیوکلیئر ڈیل سے نکال لیتے ہیں اور دوبارہ سے وہ سینکشن لگا دیتے ہیں ایران پہ، مزید ہارش قسم کی۔ اس سے پہلے بھی سینکشنز موجود تھیں جن کو کم کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے ایران معاہدہ کرنے پہ آمادگی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ اور بات ہے کہ دنیا بھر کی انڈیپینڈنٹ ایجنسیز، اسرائیل، امریکہ، سارے یہ ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ معاہدہ سائن کرنے کے باوجود ایران نیوکلیئر بام بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اپنی جگہ، لیکن ٹرمپ نے آ کے اس کو مزید بڑھا دیا اور سینکشنز اور لگا دیں، تو ایک طرف سے معاہدہ امریکہ کی طرف سے وڈرا ہوا، دوسری طرف سے ایران نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ایسے تو پھر ایسی صحیح، انہوں نے بھی انریچمنٹ میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اور ہوتا اس طرح سے ہے جناب کہ جو ریسنٹ رپورٹس تھیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایران کوآپریٹ نہیں کر رہا، وہ سیکرٹ جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کا دورہ بھی نہیں کرواتا ایجنسی کو، ساتھ ساتھ یہ کہ جو ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے نیوکلیئر مٹیریل اس میں بھی ایران کوآپریٹ نہیں کر رہا اور انڈکلیئرڈ لوکیشنز پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ تو اسی لیے ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہاں ہو رہی ہے انریچمنٹ۔ اور اس کے بعد اسرائیل، امریکہ اور بہت سی ریسرچز کے مطابق یہ کہا گیا کہ ایران کا جو انریچمنٹ پوٹینشیل ہے وہ 60% تک پہنچ گیا ہے۔ تو سائن کہاں تک ہوا تھا معاہدہ؟ 3.6% تک، اور مارکو روبیو نے ریسنٹلی کہا کہ ونس یو گو بیونڈ 3.6 تو پھر 20، 40 اور 60 کرنے میں صرف چند ہفتے لگتے ہیں۔ تو تمام رپورٹس انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ 60% تک کیپیبلٹی انریچمنٹ کی آ چکی ہے ایران کے پاس، جس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر جسٹ ون اسٹیپ بیہائنڈ اٹیننگ نیوکلیئر کیپیبلٹی، کہ وہ صرف ایک قدم پیچھے ہیں جوہری صلاحیت حاصل کرنے سے۔ اینڈ دیٹس وائی امریکہ اینڈ اسرائیل آر پینکنگ۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ان کے پاس جوہری ہتھیار آ گئے تو جس طرح کھل کے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اسرائیل کو، مرگ بر امریکہ کے نعرے ہر جمعے کے خطبے کے بعد لگتے ہیں وہاں پہ، تو لانگ رینج بیلسٹک میسائلز کے اوپر اگر ٹیکٹیکل نیوکس رکھ کے انہوں نے ہماری سرزمین پہ کل کو حملے کر دیے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ وہ ملک سوچ رہے ہیں جنہوں نے آدھی دنیا پہ حملہ کیا ہوا ہے۔ امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور امریکہ کا پوسٹر چائلڈ جو ہے اسرائیل، اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج کے دور میں شاید سب سے بڑی اگریسر سٹیٹ دنیا میں اس پوائنٹ پہ کوئی ہے تو وہ اسرائیلی ہے، جو کہ کھل کے آ کے آپ کی ساری ملٹری ٹاپ براس کو اڑا کے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے وی ہیڈ ٹو ڈو دس، ہم تو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے اس لیے ہمیں مارنا ہی پڑا۔ اور یو این جو ہے وہ آرام سے سو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ یو این کو معلوم ہے کہ پیچھے وڈے پائن بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل بیلسٹک میسائل پروگرام کو ایک تھریٹ پرسیو کرتا ہے، اسی لیے اس نے یہ حملے کرنا شروع کیے، ٹھیک ہے۔ اور اس مرتبہ کی جو امریکہ کی ریجیم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، ان لائک دا براک اوباما ریجیم، وہ کہتے ہیں کہ کوئی انریچمنٹ نہیں ہوگی، پیسفل پرپسز کے لیے بھی نہیں ہوگی، حالانکہ اوباما کو پیسفل پرپسز والی انریچمنٹ سے مسئلہ نہیں تھا۔ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی بھی نوعیت کی انریچمنٹ کریں، اور ٹرمپ کا جو رسپانس ہے جو کہ ایبسرڈ ترین ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اے کلاؤن ان دی آفس، تو اس کا رسپانس کیا کہتا ہے جناب؟ اس کا رسپانس یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پچھلے 60 دنوں سے ہم ڈیل کرنے کی آپ سے کوشش کر رہے ہیں، ہماری بات نہیں مانی، اب فیس کرو اس کو۔ امپلائڈ میننگ یہ ہے، لٹرل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی انوالومنٹ کا الزام ہمارے اوپر نہ لگایا جائے اس حملے کا۔ تو امریکہ سے سوال یہ ہے کہ یہ 2 دن پہلے آپ کو خواب آ گئی تھی کہ اسرائیل کرنے والا ہے یہ سارا کچھ، یا جو امریکہ اور یورپ کی سیٹلائٹس کا استعمال کر کے پریسیژن سٹرائکس کرتا ہے اسرائیل، وہ کون دیتا ہے ان کو؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں ہماری انوالومنٹ ہی نہیں ہے اس سارے معاملے میں، ایران نے بھی آپ کو آگے سے اکیوز تو یہی کیا ہے نا کہ یہ جو حملہ ہمارے اوپر ہوا ہے اس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی جاتی ہی امریکہ کے اوپر ہے، کیونکہ اس نے آتھورائز کیا ہے، وچ از ٹرو۔
یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایران صرف اس لیے یہ حملے برداشت کر رہا ہے کہ اسرائیل نے انڈیپینڈنٹ ایکشن لے لیا ہے. کہاں سے لینا ہے؟ F-35 یوز ہو رہے ہیں, اکوپمنٹ سارا امریکی ہے, سیٹلائٹ ساری امریکی ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ساری امریکی ہے, تو پھر پیچھے بچا کیا اس کے بعد میں؟ نتھنگ. تو ٹرمپ بعد میں یہ کہتا ہے کہ 60 دن سے ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران مسٹ ڈیل ناؤ ٹو اوائڈ فردر ڈسٹرکشن. اگر مزید بربادی سے بچنا ڈیل کرو, بیٹھو ہمارے ساتھ. اور پھر کیا کہتا ہے کہ ڈو اٹ بیفور اٹس ٹو لیٹ. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور آپ مزید برباد ہو جائیں اور پوری رجیم کو ہی ہم اڑا کے رکھ دیں, ڈیل کر لو ہمارے ساتھ. تو آگے سے کیا کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ یہ بھی کہتا ہے کہ امریکن اکوپمنٹ دنیا کا سب سے لیدل ملٹری اکوپمنٹ ہے, سب سے خطرناک ملٹری اکوپمنٹ ہے ویسٹرن اکوپمنٹ. وہ اور بات ہے کہ وہ چائنیز کاؤنٹر پارٹس نے جو کرنا تھا وہ ابھی پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں دنیا نے دیکھا ہے, لیکن پھر بھی ٹرمپ چونکہ اپنے نارسسزم میں ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اسی لیے چونکہ سب سے لیدل ٹیکنالوجی ان لوگوں کے پاس ہے جو اسرائیلی ہیں, جو اس کو چلانا بھی جانتے ہیں, دیٹس وائی ایران ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ. یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس کو جب الارمنگ انٹیلیجنس کوٹ ان کوٹ ملی تھی 9 مئی کی رات کو انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں, تو فون کر کر کے جنگ رکوا رہا تھا. لیکن یہاں پہ جب یہ الارمنگ انٹیلیجنس ملتی ہے کہ جناب نتانز میں, کہ جناب خوند آباد میں یا خرم آباد میں نیوکلیئر سائٹس پہ حملے ہو رہے ہیں, تو ٹرمپ کا رسپانس کیا ہے؟ ایران کو منع تو کیا تھا ہم نے, نہیں مانے تو اب ایسے ہی ہوگا. یہ لیسن آپ کو کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے, وہ نیچے کا ایک کوٹ بھی ہے, نیچر ڈز ناٹ پنش دی ایول, اٹ پنشز دا ویک. قدرت جو ہے وہ برائی کے خلاف ایکشن نہیں لیتی, کمزوری کے خلاف لیتی ہے. میں یہ کہوں گا انٹرنیشنل سسٹم ڈز ناٹ پنش دی ایول, اٹ پنشز دا ویک. کیونکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اسرائیل نہتے سویلینز کے اوپر دن رات بم گرا کے ان کے بچوں کے گلے کاٹ رہا ہے, ہسپتالوں کو بوم کر رہا ہے. نو بڈی بیٹس این آئی آن دس. اور ایک طرف جو ان سویلینز کے مرنے والے ممالک ہیں ان سے کوئی سالیڈیرٹی ہوتی بھی نہیں ہے. میں فاکس نیوز دیکھ رہا تھا اس سارے ایشو کے اوپر, فاکس کے اوپر بیٹھ کے اینکرز کیا کہہ رہے ہیں, اسرائیلی سٹیزنز آر سو نروس رائٹ ناؤ, دے ہیو سین سو مچ ان دا لاسٹ فیو ایئرس. کہ اسرائیل کے شہری تو بہت ڈپریشن برداشت کر چکے ہیں کہ کہیں ہم جب پوری ملٹری براس کو اڑائیں ایران کی تو آگے سے ہم پہ حملہ نہ ہو جائے. یہ ڈپریشن ہے اسرائیلیز کو. پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جس کے پاس طاقت ہے بھائی. آج کا انٹرنیشنل سسٹم چیخ کر یہ بول رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے تو اٹین پاور. پاکستان انڈیا کی کانفلکٹ میں بھی یہی بات سبسٹانشیٹ ہوئی. اب ایران نے اپیل کی ہے UN سیکیورٹی کونسل سے فی الفور اجلاس بلانے کی. اب ایران انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جا کے کہے گا کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے, وار کرائم ہو رہے ہیں, لیکن کون سنے گا ان کی بات جب سینکشن لگی ہوئی ہے اور کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایکسپورٹس آپ کی صفر ہیں, کوئی بات نہیں سنے گا آپ کی. پاکستان بھی اگر ڈپلومیٹک روٹ لیتا خالی اور دنیا سے اپیلیں کرتا رحم کی کہ مہربانی کریں روکیں مودی سرکار کو, کچھ بھی نہیں تھا ہونا. یہ سارا کچھ کس سے ہوا؟ J-10C سے, JF-17 سے ہوا بھائی. یہاں بھی یہی ہونا تھا. تو بیلنس آف پاور جو ہے وہ ایتھیکل نیریٹو اور سٹینڈ پوائنٹ سے آج کل نہیں آتا, طاقت سے آتا ہے صرف. اور چونکہ ایران کی ایئر سپیریورٹی, انٹیلیجنس فیلئر اتنے ٹیریبل ہیں کہ اس میں پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ کو انصاف دیا جائے. جب بیلنس آف پاور ہوتا ہے اور ریٹیلیشن میں رسپانس آنے کا خوف ہوتا ہے تب ملک رکتے ہیں. یہی اسرائیل جو کہا کرتا تھا پہلے روز سے کہ ہم پاکستان کو ڈس آرم کر دیں گے, کیوں نہیں کر سکتا؟ بیکاز دے نو دیٹ دیر کوڈ بی اے رسپانس ایز ویل. 31 جولائی 2024 کو اسماعیل ہانی جو کہ ایران میں موجود ہوتا ہے, ٹیکٹیکل اور بڑی پریسین سٹرائک کر کے اس کو اڑا دیتے ہیں. آپ کی ساری فوج ایران کی جو ہے, یا پھر IRGC کے لوگ, یا خمینی کے آس پاس پھرنے والے صحافی تک, ایک فرینچ جرنلسٹ بھی تھی پہلے جو اسرائیل کی ایجنٹ نکل آئی تھی, سارے کمپرومائزڈ ہیں. دنیا کی سب سے ٹیریبل انٹیلیجنس میرا خیال ہے ایرانین انٹیلیجنس ہے, جن کے آدھے اپنے رینکس جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ہم نے یہ جنگ دیکھی ہے یہ دراصل ایک ٹیریبل انٹیلیجنس فیلئر ہے ایران کا, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کہہ رہی تھی حملہ ہونے والا, پھر بھی کچھ نہیں کر سکے. صحیح ہے. اب اس میں رسپانسز کی اگر میں دیگر رسپانسز کی بات کروں تو ایک طرف امریکہ کے اندر سے ڈیموکریٹس کی اٹھنے والے آوازیں ہیں جو وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت غلط ہوا ہے,
وہ کرٹیسزم کر رہی ہیں اسرائیل کے اوپر، لیکن ٹرمپ کے جو پارٹی سینیٹرز ہیں، فار انسٹنس لنسی گرام کی میں بات کرتا ہوں، کیا کہا؟ گیم آن، پرے فار اسرائیل۔ دنیا جب ایک برنک پہ کھڑی ہوئی ہے اتنی بڑی جنگ کے تو وہ چیئر لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ابھی یہ جو ٹاک ساری ہو رہی تھیں اس سے لوگوں کو امید یہ تھی کہ کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی، بٹ اصل ایشو یہ ہے کہ نتنیاہو ہیز ٹو پلے ٹو دا لوکل آڈینسز۔ سیاسی طور پہ وہ نہایت کمزور سٹیج پر ہے، اپوزیشن تگڑی ہوتی جا رہی ہے، لاسٹ الیکشن مر کے جیتا ہے، تو اب اس کو معلوم ہے کہ اگر تو ایران نے ڈیل کر لی کسی بھی ٹرمز کے اوپر تو پھر اس کے بعد اس نے ووٹ کیسے لینا ہے اور بیچنا کیا ہے اپنے عوام کو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ آج کی پاپولسٹ ورلڈ کے اندر تمام پاپولسٹ کو درپیش ہے کہ دراصل اب الیکشن میں ڈومینیٹ کرنے کے لیے ان کو ویپنائزڈ قسم کے نیریٹیوز چاہیے، جو اگر نہیں ہوں گے تو پاپولیرٹی ختم، آپ حکومت سے نکل جاؤ گے۔ اسی لیے وہ اس کے لیے پوری دنیا کے پیس سے کھیل رہے ہیں، پوری دنیا کے پیس سے کھیل رہے ہیں، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے وہ انڈیا کا جو ایکسپیرینس ہم نے دیکھا وہ ہو، یا اسرائیل کا ایکسپیرینس ہو، ہر جگہ ایک ہی چیز آپ کو دکھائی دے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ NPT کا سگنیٹری ہے ایران، نان پرولیفریشن ٹریٹی انہوں نے سائن کیا ہوا ہے، اس کے باوجود دے وانٹ ٹو پش فار نیوکلیئر ویپنز، جو کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اگر انہوں نے اٹین کر لیے تو ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔ پاکستان کا جو مثال ہے نیوکلیئر پاور اٹین کرنے کا، وہ تو اتنی کیا کہنا چاہیے میکیویلین اور کننگ قسم کی موو تھی کہ ایک طرف جب امریکہ ڈیپلی انویسٹڈ تھا کولڈ وار میں اور اسے پاکستان کی اشد ضرورت درپیش تھی کولڈ وار افغان وار کے اندر، اس وقت پاکستان نے اپنے پروگرام کو آگے بڑھایا ضیاء الحق کے دور میں، اور بعد میں ٹیسٹ تو کافی لیٹ کیا، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ mid 80s میں ہم نے اپنا نظام تیار کر لیا تھا، اینڈ امریکہ somehow knew that as well but they could not do anything about it because اس وقت پہ اگر پاکستان کو چھیڑتے تو ہم کہتے کہ آؤ پھر لڑو روس سے افغانستان میں، تو ہم تو اس طرح بچ گئے بھائی، نکل گئے وہاں سے۔ لیکن یہاں پر یہ ہونا کہ اب ایران جو ہے وہ نیوک ٹیسٹ کرتا پھرے، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے بھی اتنا فیلڈ ڈپلومیٹک اپروچ لی جاتی ہے، دھمکیاں دینا، ریٹورک بیچنا، عوام سے نعرے لگوانا دن رات، امریکہ کو مار دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ ڈائریکٹلی اینٹیگنائزیشن کرنی ہی نہیں چاہیے ڈپلومیٹک افیئرز میں۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا، اب تو جنگ لگ گئی ہے نا بھائی، میں بات کر رہا ہوں ایرانین ریولوشن سے لے کر اب تک کی پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اس رجیم نے ایک عام ایرانی کو کیا دیا ہے۔ نہ وہاں خواتین کے پاس کوئی رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، موریلٹی پولیس سے کوڑے وہ کھا رہی ہیں، پیروں کے نیچے سے تیل گزر رہا ہے، اس کے باوجود اتنی غربت ہے، کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سینکشن لگوا لی ہیں صرف اور صرف آئیڈیالوجیکل زیل کے اندر، ریئلزم کو کبھی پرسو نہیں کیا۔ ایون پاکستان جو کہ کسی حد تک ہمیشہ اپنی اسٹیٹ پالیسی میں ایڈیالوجی کو انٹیگریٹ کر لیتا ہے، ملا لیتا ہے، اس میں شامل کر لیتا ہے، اس کی بھی اگر آپ فارن پالیسی کو کمپیئر کریں گے نا ایران سے تو 100 گنا زیادہ ریئلسٹک نکلے گی۔ چاہے وہ افغان وار میں دیکھ لیں آپ، یا نیٹو کے ایلائے بننے کی پالیسی دیکھ لیں، سیٹو سینٹو سائن کرنے کی پالیسی دیکھ لیں، اتنے پش بیک اور اتنے بلو بیک ہم نے اس پالیسی کے فیس کیے ہیں، لیکن چند اس کے ٹیک اویز بھی تھے کہ سارے ویسٹرن ہیمسفیئر کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے تو آپ کو، ہماری پیدائش ہی آپ کو مارنے کے لیے ہوئی ہے، دیٹس وائی دے آر سم ہاؤ فائن ود اس۔ IMF بھی ہم سے ڈیل کر لیتا ہے، ورلڈ بینک بھی ڈیل کر لیتا ہے ہم سے، اور اس کے علاوہ ہم سے طالبان بھی ڈیل کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اسٹیٹنگ دی آبویس، اور اس سے کیا ملا؟ صفر، کچھ بھی نہیں، صرف جانیں گئیں۔ ایران نے رسپانس میں 100 ڈرون مارے، سارے انٹرسیپٹ ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا اور اس کے علاوہ چینل 12 یہ کلیم کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ کی ایئر سپیس کے اوپر ہم نے ڈرون نیوٹرلائز کیے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ جارڈن کی ایئر سپیس کے اوپر ایران کے ڈرونز جو ہیں وہ انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو آپ کی ڈیلوژن تھی نا کہ ساری دنیا میں ایک قوم کی طرح ہم لڑیں گے، یہاں نہیں ہو رہا۔ یہ جارڈن ہو، سعودی عربیہ ہو، سب جو ہیں وہ کسی اور کیمپ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور خمینی صاحب نے کہا اسرائیل ول ناٹ اسکیپ دی پنشمنٹ بٹ وی نو دیٹ دے کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ۔ اٹیک آگے سے انٹیسپیٹڈ ہے ایران کا، جو کہ وہ کر سکتا ہے یقیناً۔ اور اس کے علاوہ US کو بھی وہ ایکیوز کر رہے ہیں، UNSC کا سیشن انہوں نے بلا لیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بہت آسانی سے سکور سیٹل ہو جائے گا، اسرائیل یہ سب کچھ دوبارہ نہیں کرے گا، غلط ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی جو کرنٹ رجیم ہے وہ صرف اور صرف
پلینگ ٹو دا گیلری والی پالیسی کو لے کر چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرڈر کمپلیٹلی کلیپس ہو رہا ہے، دنیا جنگی ماحول کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر ملک کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. دیر از نو انٹرنیشنل گورنمنٹ، UN won't do anything, UNSC won't do anything. وہ جو گھٹیا ترین کوڈ جو ہر LLB میں پڑھایا جاتا ہے، جان آسٹن جو کہ لیگل تھیورسٹ تھا، لا از دا کمانڈ آف دا ساورن، قانون اس کا ہے جس کے پاس طاقت ہے. یہاں بھی وہی ہے. تو اگر ماڈرن نیشن سٹیٹس نے کچھ سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی ان کو کننگ ہونا پڑے گا. جہاں تک معاملہ ہے ایران کا اور جہاں تک معاملہ ہے اسرائیل کا، تو وہ غازہ سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ٹیکٹکس کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ پریشر آ رہا تھا ان کے اوپر کہ وہ جینوسائڈ کر رہے ہیں. لیکن دے شوڈ ریممبر دیٹ نیور اسکویز دی اینیمی کمپلیٹلی. یہ آرٹ آف وار سن تزو کا پرنسپل ہے کہ اپنے دشمن کو ہمیشہ نکلنے کے لیے بھی ایک راستہ دو. اگر آپ دشمن کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑو گے کہ یا وہ مارا جائے گا یا ہمیں مار دے, then he will come out as the most violent. Iran is being pushed to the corner by America, its allies, the Western Hemisphere, EU, above all Israel, and the consequences are going to be dangerous. Thank you.